बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, प्रोग्राम के मुस्तकिल मेज़बान जनाब अफसार आलम आज छुट्टी पर हैं, इसलिए प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा सूबाई काबीना ने मादनियात के हवाले से माइंस एंड मिनरल्स कंपनी का एक्ट पास किया है। ये बिल असम्बली में पेश होने से पहले ही सोशल मीडिया पर तनकीद के बाइस वापस ले लिया गया है। सुहेल आफरीदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मादनियात के लिए एक कंपनी बनाना चाहती है ताकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपने कीमती वसाइल से फ़ायदा उठा सकें और गैर कानूनी माइनिंग और माफियाज का खात्मा हो। इसके लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ काबीना में पेश होने वाला बिल माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी बनाने का बिल था। चूँकि आवाम में माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से कई चीज़ों को लेकर इबहाम और शुकूक व शुबहात हैं, लिहाजा हम इस कंपनी और कानून साजी के अमल को फ़िलहाल यहीं रोक रहे हैं। आवाम का एतमाद ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान भी कर रखा है। सुहेल आफरीदी, जिन्हें इमरान खान की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट के अहकामात दिए गए हैं, उन्होंने लाहौर, कराची और हज़ारा डिवीज़न के दौरे किए हैं। आज सुहेल आफरीदी की क़यादत में पेशावर रीजन में रैली भी निकाली गई है। सुहेल आफरीदी ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि इस बार हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है। सुहेल आफरीदी ने मज़ीद कहा है कि इस जुमेरात को अडियाला जेल वो जाएंगे और उम्मीद है कि खान साहब से मिलने उन्हें दिया जाएगा। अगर ना मिलने दिया गया तो फिर आपको पता है कि हमने क्या करना है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ अब तहरीक इंतशार बन चुकी है, किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI की जानिब से कहा जाता था कि हुकूमत एतमाद साजी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नोटिफिकेशन जारी करे तो मामलात मुफाहमत के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। अब नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं, मगर PTI की एहतजाज की कॉल ताहाल बरकरार है और माजी में भी PTI कभी एहतजाज से सियासी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी है। तो क्या अब की बार फिर टकराव होगा और हालात मज़ीद ख़राब होंगे या फिर कोई दरमियानी राह निकल आएगी? और वादिय तीरा में जारी ऑपरेशन पर भी आज हम बात करेंगे कि जहां लोग शदीद सर्दी और बर्फ़बारी की वजह से सड़कों पर फंसे हुए हैं, सूबाई हुकूमत ऐसे में क्या कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन ख़ुसूसी बरा खैबर पख्तूनख्वा जनाब शफ़ी जान साहब और एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अरबाब खिज़र हयात साहब। आप दोनों हज़रात का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो शफ़ी जान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बता दें कि ये मिनरल डेवलपमेंट कंपनी का बिल क्या था, इसके खदोकाल क्या थे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस वक्त हम स्ट्रीट मूवमेंट में हैं और मैं अपनी गाड़ी से ही आपको मैंने ज्वाइन किया है। जी जी। जहां तक मिनरल एक्ट की बात आप कर रहे हैं तो ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जैसे एनर्जी के लिए हमने पैडो बनाया है और तेलो गैस के लिए KPOG सेल बनाया है। जी जी। इसी तर्ज का मदनियात के लिए भी हम अपनी कीमती वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए गैर कानूनी माइनिंग और माफिया को ख़त्म करने के लिए एक कंपनी बनाने जा रहे थे और उसके लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे थे। जी। इसी तनाजुर में ये जो गुज़िश्ता रोज़ काबीना में पेश होने वाला बिल माइंस एंड मिनरल का जो 2025 था, खैबर पख्तूनख्वा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी बनाने का बिल था, लेकिन माइन एंड मिनरल्स के हवाले से कई चीज़ों को लेकर नहीं शफी भाई, अगर ये बेहतर नहीं होता कि आप ये बिल पहले आवाम के सामने पेश कर देते? देखिए ये बिल तो अभी असम्बली आना था, इस पे बहस होनी थी, लेकिन जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इसको लेके जरा इस कुछ शकूक शुबात का शिकार हो गई है, लिहाजा हम इस कंपनी और कानून साजी के अमल को फिलहाल रोक रहे हैं और अवाम का इत्तेमाद ही हमारी अवलीन तरजीह है। इस चीज के बारे में अवाम को इत्तेमाद लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा शफी साहब, आपने खुद ट्वीट किया था कि इस बिल से मादनियात के शोबे में तरक्की हासिल होगी और रोजगार के मौके भी मिलेंगे, तो क्या सोशल मीडिया के प्रेशर पर आपने एक अहम बिल जिससे मादनियात के शोबे में तरक्की और सूबे के लोगों के लिए रोजगार के मौके मिलने थे उसे रोक दिया?
نہیں دیکھیں، میں نے تو آپ کو شروع میں کلیئر کر دیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے، جیسے ہم نے انرجی کے لیے پیڈو بنایا ہے اور تیل و گیس کے ذخائر کو تلاش کرنے کے پی او جی سیل بنایا ہے، یہ اسی طرز کی کمپنی بنائی جا رہی تھی۔ جب یہ بل پیش ہوا، کیبنٹ سے پاس ہوا، تو جب شکوک و شبہات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو پہلے اس کو اعتماد میں لیں، کیونکہ عوام کا اعتماد ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اعتماد میں لینے کے بعد اس کو ٹیبل کریں گے، اس کے بعد اس پہ آگے بڑھیں یعنی کہ گے۔ سوشل میڈیا کا کوئی دباؤ نہیں تھا آپ کے اوپر؟ سوشل میڈیا کا کوئی نہیں ہے، جس میں کہہ دیا کہ اول ترجیح ہے ہم ہیں۔ عوام کو اس کے حق سے کوئی شک و شبہ ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دور کریں۔ ہم پہلے اس کو دور کریں گے، کیونکہ یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو خیبر پختونخوا نے روزگار کے مواقع، اسی طرح لاج سیننگ کے لیے ایک اچھا، لیکن پھر عوام کی جو شکوک و شبہات ہیں، آپ نے یہ کہا، وہ ان کو پھر دور کیسے کریں گے؟ اگر عوام کو کوئی ابہام ہے، کوئی شکوک و شبہات ہیں، تو ان کے شکوک و شبہات کو آپ کیسے ان کو ایڈریس کریں گے، کیسے دور کریں گے انہیں؟ ٹھیک، چلیں میں کوشش کروں گا کہ ان کو دوبارہ کنیکٹ کروں، شفیع جان صاحب کو۔ ارباب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارباب خضر حیات صاحب۔ ارباب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جناب، ایک چیلنج آپ کے اوپر درپیش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ 8 فروری کا احتجاج انہوں نے ابھی تک اس سے پیچھے نہیں ہٹی ہے، گو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ان کے نامزد کر دیے گئے ہیں، لیکن کیا تیار ہے حکومت اگر کوئی بڑا احتجاج ہوتا ہے، احتجاج سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی طے کی ہے آپ نے، ارباب خضر حیات صاحب؟ دیکھیے جی، اس وقت جو ابھی شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں گاڑی میں ہوں اور ہم اسٹریٹ موومنٹ میں ہے، تو میں حیران ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا کو انہوں نے کس کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا ایک یتیم صوبہ بن چکا ہے۔ یہاں پر دیکھیں 3 کا ٹولہ ہے، پوری حکومت آپ کو صرف ایک ڈالے پہ نظر آئے گی، ایک ڈبل کیبن پہ اوپر وہ تینوں کڑے ہوتے ہیں اور حکومت چل رہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ کو یہ کراچی میں نظر آئیں گے، کبھی آپ کو یہ لاہور میں نظر آئیں گے، کبھی ہزارہ میں نظر آئیں گے، کبھی آپ کو یہ کوہاٹ پہ نظر آئیں گے، ابھی میرے خیال میں کسی پشاور میں کہاں پہ یہ لوگ پھر رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ یہاں پر یہ لوگ حکومت کس طرح کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے ایک وزیر اعلیٰ تھے گنڈا پور صاحب، جب ان کو لایا گیا تھا ان کو 2 ٹاسک دیے گئے تھے، ایک صوبہ چلانے کا اور ایک ان کے بانی چیئرمین کو رہا کر دے گا، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے سہیل افریدی صاحب کو یہ لے آئے ہیں، ان کو 3 ٹاسک دیے گئے ہیں۔ اچھا، صوبہ چلانے کا، خان صاحب کی رہائی کا، اور تیسرا جو ہے ان کو جو تیرائے میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ بے گھر و سر و سامان پھر رہے ہیں ان کا۔ تو اگر ایک علی عبید صاحب جو تھے وہ تجربہ کار تھے، وہ اگر ان 2 میں ناکام ہو چکے ہیں تو یہ بیچارے جو ہے سہیل افریدی صاحب یہ ان 3 چیزیں جس کو کیا پورا کریں گے؟ یہ تو ویسے ہی جو ہے نا، تو بس اب اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، ان کے ضلع میں آپریشن ہے۔ کل پشاور میں اور یہاں خیبر پختونخوا میں اتنی بارش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، اور وہ لوگ بیچارے سر و سامان ادھر ادھر پھر رہے تھے، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نہیں، میں آپریشن کے اوپر تو آ رہا ہوں نا، میں آپریشن کے اوپر سیپریٹلی ابھی آتا ہوں۔ ارباب خضر حیات صاحب، اگر کوئی احتجاج شروع کر دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اگر کوئی اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیتی ہے جیسے سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا کوئی ڈنڈا وغیرہ آپ نے تیار کیا ہے؟ کیسے ان کو روکیں گے؟ کوئی گرفتاریاں ہوں گی؟ احتجاج کو کیسے روکیں گے؟ آپ کو حکمت عملی ترتیب دی ہے؟ احسان اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنے دیں گے انہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں، پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں سن رہی ہے۔ 8 فروری آئے گی، اس کے بعد 2 فروری آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ ان کے ساتھ کارکن نکل رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ عوام نکل رہے ہیں۔ جو حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان کے عوام اس وقت جو ہے نا، تو وہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بالکل میں آپ کو کلیئر بتاتا چلوں، کیونکہ ان دونوں نے اس ملک کو، پاکستان کو، جو اس کی پوزیشن ادھر تھی، پوائنٹ آ گیا ارباب خضر حیات صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام اس وقت حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، میاں شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ شفیع جان صاحب، سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے، پنجاب سے احتجاج کے لیے لوگ نہیں نکلتے، تو کیا پچھلے احتجاجوں کی طرح یہ خیبر پختونخوا کا ہی شو ہوگا؟ کیسے ہر چوک کو آپ ڈی چوک بنائیں گے شفیع صاحب؟ دیکھیں، جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے اور جس طریقے سے سہیل آپ اس کو کر رہے ہیں، مثالی ہے۔ پنجاب نے دیکھ
आफरीदी साहब के खौफ की वजह से ही कर्फ्यू लगाना पड़ा, वहां पे रेस्ट एरियाज को सील करना पड़ा, रेड्स हुए, इंटरचेंज को बंद कर दिया गया, लिबर्टी को बंद कर दिया गया, गुलबर्ग को बंद कर दिया गया, फूड स्ट्रीट को बंद कर दिया गया। जहां जहां मूवमेंट करते थे वहां पे कर्फ्यू लग जाता था, लाइट बुझा देते थे। तो ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो हम इनको बेनकाब कर चुके हैं। तो जब इसके बावजूद जब उनको हुकूमत दी गई और वो हुकूमत आपने देखी कि वो 72 घंटों में सोहेल आफरीदी साहब ने उसको तहस नहस कर दिया। फिर हम सिंध हमने मूवमेंट की, सिंध में भी 2 दिन बड़े अच्छे थे, लेकिन अगले 2 दिन जो है वो सिंध भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी। सिंध का वजीर आला मुलाकात से इनकारी हो गया और सिंध ने जो एनओसी जिस ग्राउंड की वहां पे शेलिंग स्टार्ट कर दी, वहां पे गिरफ्तारियां शुरू हुई। तो तहरीक इंसाफ वाहिद नेशनल पार्टी है इस वक्त जो कि चारों सूबों में और पाकिस्तान के हर गांव हर कस्बे में मौजूद है। जहां तक 8 फरवरी की बात है, 8 फरवरी की काल महमूद खान अचकज़ई साहब ने दी हुई है शटर डाउन रुपया जाम की, जिसको तहरीक इंसाफ जो है मुकम्मल तौर पे बैक करेगी। तहरीक इंसाफ के तहरीक जो है वो आज भी जारी है और 8 लेकिन शफी जान साहब, सवाल तो यही पैदा हो रहा है ना कि इस एहतजाज के मकासद क्या हैं? क्या पीटीआई मुज़ाहमत से मुफाहमत का रास्ता तलाश कर रही है और मतलूबा मकासद एहतजाज से कैसे हासिल कर सकती है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी आप हमारा अपोजिशन लीडर नामजद कर दें तो फिर कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन एहतजाज के जरिए आप नहीं समझते कि एक बार फिर से आप मुज़ाहमत का रास्ता ही इख्तियार किए हुए हैं? देखिए, जहां तक नून लीग की बात है तो नून लीग का वतीरा है कि जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये पांव पड़ते हैं। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और जो 2 नोटिफिकेशन हुए स्ट्रीट मूवमेंट की कामयाबी की वजह से हुए, जो प्रेशर इन पे पड़ा, सोहेल आफरीदी साहब जिस तरीके से इसको लीड किया और बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। हम सुबह से पेशावर से निकले हुए हैं और अभी हम मरदान नहीं पहुंचे। ये 1 घंटे का सफर है जिसको घंटों लग गए हैं। मिनटों का सफर घंटों में हो रहा है, घंटों का सफर कई घंटों में हो रहा है। लोग सोहेल आफरीदी की तरफ आ रहे हैं, उनको सुनने आ रहे हैं, उनको देखने आ रहे हैं और लोगों को उम्मीद इस वक्त सोहेल आफरीदी है और इस वक्त एक नेशनल लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। इतने लोग ना मरियम नवाज पुल कर सकती है और ना ही इतना क्राउड जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जमा कर सकता है जितना सोहेल आफरीदी जमा कर रहा है। आफरीदी के सर पे हाथ जो है वो इमरान खान का है और जिस इमरान खान का हाथ जिसके सर पे होगा वो क्राउड पुलर भी होगा, वो लीडर भी होगा। चले जी, अरबाब खिजर हयात साहब ये बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। शफी जान साहब वो कह रहे हैं कि इतना तो क्राउड कोई पुल कर ही नहीं सकता कि जितना उनके लीडर्स कर रहे हैं। तो अगर तो ये क्राउड को जमा करने में कामयाब हो गए तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, शफी जान साहब तो रोज झूठ बोलते हैं, उनकी बातों को तो मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ। देखिए ये लाहौर चले गए, लाहौर में ताजर बरादरी ने दुकानें बंद कर दी इन लोगों की वजह से कि ये लोग लूटमार करेंगे। जिस तरह इन्होंने 9 मई को लूटमार किया था उसी तरह लाहौर को भी लूटे गए थे। ताजर बरादरी ने अपनी दुकानें, पेट्रोल पंप, सर्विस एरियाज बंद कर दिए गए थे और ये लोग जो है इनको तो 2018 में इसको निश्चित भी नहीं दी गई। ये लोग का नवाज शरीफ के साथ आप अपनी बराबरी करते हैं। आप लोग ऐसा पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़ा सेंसिटिव इशू है कि वादिया तीरा में भी ऑपरेशन हो रहा है। मैं 1 मिनट आपको सर, बड़ा अहम मसला है, बड़ा अहम मसला। अपने घरों से भी नहीं निकलेंगे। चले, आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को कुछ भी नहीं होगा, घरों से भी नहीं निकलेंगे। चले जी, 8 फरवरी को तो आप लोग अपने घरों से भी नहीं निकलेंगे। शफी जान साहब, तैयारियां क्या हैं आपकी 8 फरवरी को लेके? देखिए, 8 फरवरी की जहां तक बात है मैंने क्लियर कर दिया है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने शटर डाउन और पहिया जाम की कॉल दी हुई क्या है। शफी भाई, मंजिल क्या है आपकी? मंजिल क्या होगी? पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा या फिर सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होगा? पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम और शटर डाउन होगा, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। और इसके अलावा स्ट्रीट मूवमेंट इतवार का दिन वैसे भी सब कुछ बंद होगा। अरबाब साहब बात करने दें, उनको बात करने दें प्लीज। नो क्रॉस टॉक सर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप उनको बात करने दें। शफी साहब सर, आपका मौक़िफ़ आ गया ना सर, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं वो आवाम को फैसला करने दें, उनकी बात तो सुनने दें। जी शफी भाई, स्ट्रीट मूवमेंट की जो जिम्मेदारी है वो सोहेल आफरीदी साहब के कंधों पे है और वो स्ट्रीट मूवमेंट को एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। और जब हम ये समझ बैठेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे ही तैयार है, सिंध और बलूचिस्तान के मनाजिर भी आपके सामने, हैदराबाद जाम शोर हो, बाग-ए-जिना, लाहौर में कर्फ्यू, अब हमने बलूचिस्तान मूव करने, बलूचिस्तान के बाद हमने इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब जाना है और लोगों को वहां मोबिलाइज करने। और जब हम ये समझ बैठेंगे कि तमाम कौम इस वक्त तैयार है, जो बिल्कुल तैयार हमें लग रही है, तो हम फाइनल कॉल देंगे। अच्छा, आपकी फाइनल कॉल आपने कहा कि हम उसको देंगे, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा था कि वादिया तीरा में जो मुमकिन ऑपरेशन है उसके हवाले से नकल मकानी भी जारी है।
تو نقل مکانی کرنے والے مشکلات کا شکار ہیں، لوگ برف میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے 4 ارب کا پیکج بھی ان کو دیا شفیع جان صاحب، لیکن نقل مکانی کرنے والوں کے لیے کون ذمہ دار ہے ان کی مشکلات کا؟ دیکھیں، ہم تو پہلے ہی کہا تھا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے، لیکن اس کی رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جہاں تک فیسیلیٹیشن کی بات ہے تو یہ لوگ ہمارے ہیں، ہم نے ہی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے کوئی کمی نہیں رہنی دینی. ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ موسم یہاں پہ کسی بھی قسم کی کاروائی کا نہیں ہے. سب سنو فال ہو رہی تھی اور لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے، تو میں نے مینا خان صاحب نے اور عبدالغنی صاحب نے پوری رات ان کے ساتھ گزاری، ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا، اپنے محفوظ مقامات تک منتقل کیا. جہاں تک ملٹری آپریشن کی بات ہے، نہ ہی صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ہم نے اس کی اجازت دی اور نہ کبھی ہم اس کی اجازت دیں گے. صوبائی حکومت کو کیسے اعتماد میں لیا جا سکتا ہے شفیع جان صاحب؟ مینڈیٹ ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، علاقہ ہمارا ہے. آئین میں لکھا گیا ہے کہ جب تک صوبائی حکومت آپ کو اجازت نہیں دیتی، آپ کسی بھی صوبے میں ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے. یہ آئین کے خلاف طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ایپیکس کمیٹی کے ذریعے آپ کو اعتماد میں لیا جائے یا پھر براہ راست آپ سے بات کی جائے؟ ایپیکس کمیٹی کے لیے تو ہم نے 3 لیٹرز لکھے ہیں، لیکن ایپیکس کمیٹی بلائی ہی نہیں جا رہی. ایپیکس کمیٹی اگر بلاتے تو ہم یہ ساری چیزیں ادھر رکھتے. ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بیٹھے، ہم بیٹھتے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اور ایک ہی نیشنل پالیسی بناتے ہیں، اور اس نیشنل پالیسی کے ٹی یو آر سیٹ کرتے ہیں. اسی ٹی یو آر کے مطابق ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. کیا آپریشن جو اس وقت یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے، آپ اس کے آپریشن کے خلاف ہیں کلیکٹیولی یا پھر اس وقت کے خلاف ہیں؟ چونکہ یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور دہشت گردی طالبان کی جانب سے ہو رہی ہے. ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہے. ہم ڈے 1 سے ہمارا یہی سٹانس ہے کہ ہم بند کمروں کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. یہ دوحہ میں انہوں نے مذاکرات کیے، استنبول میں کیے، پھر اسلام آباد میں کہ بند کمروں میں انہوں نے مذاکرات کیے، لیکن اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان مذاکرات میں بھی صوبائی حکومت کے کسی نمائندے کو نہیں بلایا گیا، نہ ہی صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا. ہمیں بھی امن چاہیے، اور ہم بھی اس بات کے جو 3.5 سال عمران خان صاحب کے تھے وہی قبائل میں اور خیبر پختونخوا میں امن کے تھے. نہ کوئی ڈرون تھا، نہ کوئی خودکش حملہ تھا، نہ کوئی ملٹری آپریشن تھی. عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے اور نون لیگ کی حکومت آئی ہے، تو انہوں نے ہمیشہ پختون دشمن پالیسی پہ کارآمد ہوئے اور وہی پالیسی ان کی جاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ارباب خضر حیات صاحب، ساری گفتگو سنی آپ نے شفیع جان صاحب کی. وادی تیرہ میں ممکنہ آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والوں کی مشکلات، اس کے حل کے لیے وفاق کیا کر رہا ہے؟ ذمہ داری تو وفاق اور صوبے دونوں کی بنتی ہے نا. رجسٹریشن کا پروسیس سموتھ نہ ہونے کے باعث گاڑیاں سڑکوں پر پھنسی ہوئی ہیں، پھر برف باری بھی وہاں پر ہو گئی ہے. اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں جی، شفیع جان صاحب ایک تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں، تیرہ آپریشن کے حوالے سے یہ بالکل قوم کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کی حکومت کو اور رپورٹ نہیں لیا گیا تھا. آپ مریم نواز چھوڑیں، اب مجھے میری بات میرے سوال کا جواب دینا. آپ ذاتیات پہ نہ جائیں ارباب صاحب، آپ ذاتیات پہ نہ جائیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ 2 نمبر بندے ہیں، آپ 2 نمبر بندے ہیں. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جا کے آپ ارباب صاحب وادی تیرہ کے آپریشن کے حوالے سے مجھے بتائیں. قابل نہیں ہے ارباب صاحب، وادی تیرہ کے حوالے سے بتائیں، لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ 40,000 طالبان کو ان کی حکومت میں لایا گیا تھا. یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہے. یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. خیبر پختونخوا کے عوامل کو معاف نہیں کریں گے. آپ ان کا حال دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. 2029 کے الیکشن میں ان کو امیدوار ملنا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تیرہ میں بیچارے عوام جو ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد تو تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہے. کیا وہاں پر فوج آئی ہے؟ فوج نے وہاں پہ عوام کو کہا کہ اپنا قلب کاری کرے. ان لوگوں نے کیا ہے، ضلعی ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں تو کیا ان لوگوں کے لیے انتظام نہیں کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ملٹری آپریشن کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہم دہشت گردوں کو چھوٹ دے دیں کہ وہ پھر پاکستان میں وہ ہمیں شہید کر دے؟ یہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ پاک فوج کے جوان شہید ہو، ہمارے پولیس اہلکار شہید ہو، ہمارے شہری شہید ہو. یہ لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں. جب تک ایک دہشت گرد بھی اس دھرتی پر ہوگا، حکومت اور ریاست خاموش سے نہیں بیٹھے گی. ان لوگوں کی باتیں جو ہے نا، تو ان لوگوں کی باتیں سن کر باقی عوام بھی ان سے بیزار ہو چکے ہیں. ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. اس سیگمنٹ کا آخری فائنل کامنٹ آپ شفیع جان صاحب دے دیں، پھر مجھے ذرا کلوز کرنا ہے. جہاں تک ری سیٹلمنٹ کی بات کی ارباب صاحب نے، تو ری سیٹلمنٹ تو جولائی 2022 میں شہباز شریف اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، ان کی سائن سے ری سیٹلمنٹ ہوئی ہے. اور جب بھی نون لیگ کی
حکومت آتی ہے تو پختونوں کے لیے وہ ایک مشکل دور ہوتا ہے. کبھی یہ آٹا بند کر دیتے ہیں, کبھی یہ بجلی بند کر دیتے ہیں, کبھی یہ ملٹری آپریشن امپوز کر دیتے ہیں. یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے اور یہ ساری قوم جان چکی ہے. نہیں تو آپریشن ضروری نہیں ہے کیا؟ وہاں پر طالبان وہاں پہ سے نہیں آ رہے ہیں کیا شفیع جان صاحب جو ہمیں نقصان یہ تو پہنچا رہے ہیں؟ طالبان کے سہولت کار ہے, یہ کیا یہ تو طالبان کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. فواد صاحب یہ طالبان کے خلاف بات کر سکتے ہیں, یہ تو دہشت گردوں کے سہولت کار ہے. چلے ٹھیک ہے, چونکہ میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ارباب خضر حیات صاحب بہت بہت شکریہ. پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق, خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا. شفیع جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, دونوں اپنا موقف دے رہے تھے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو سانحہ گل پلازا کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے. ڈاکٹر فاروق ستار ہوں گے ہمارے مہمان, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی گل پلازا سانحے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا. ناظرین سانحے میں 71 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. جاں بحق 20 افراد کی شناخت ہو چکی ہے جبکہ 71 لاشوں کے پوسٹ مارٹم بھی مکمل ہو چکے ہیں. حادثے کو ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی 10 لاپتہ افراد ہیں. یہ اسی بد نصیب شہر کے شہری ہیں جہاں کبھی گٹر میں گر کر لوگ جان سے جاتے ہیں تو کبھی کسی گاڑی کے نیچے کچلے جاتے ہیں. آج بھی لانڈی میں ٹریلر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوئے ہیں اور یہ معمول ہو گیا ہے شہر کراچی میں. روشنیوں کا شہر ہے, حادثات کا یہ شہر بن چکا ہے اور اس شہر کی 2 سب سے بڑی جماعتیں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے میں مصروف عمل ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کی ایک دوسرے پر طنز اور تنقید کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. وفاقی وزیر تعلیم اور رہنما MQM خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سندھ میں 17 سال سے 100% اختیار کے ساتھ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. وفاق تماشائی نہ بنے, کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے. کل سندھ اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ مخالفین ہمارے فیصلوں پر تنقید ضرور کریں لیکن اپنا خفیہ ایجنڈا لاگو نہ کریں. سندھ حکومت مسلسل تنقیدی آوازوں پر سیاست کرنے اور ایجنڈا چلانے کے الزامات لگا رہی ہے جبکہ MQM پاکستان کے رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار نے مراد علی شاہ کے جملوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سوالات کے جوابات دینے کے بجائے وزیر اعلیٰ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. سوال گندم, جواب چنا دے رہے ہیں. سندھ حکومت کے ترجمان شرجیل انعام میمن نے MQM کی تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار جتنی مرضی فصیح و بلیغ اردو بولیں, استعارے استعمال کریں لیکن حقیقت کو مسخ نہیں کر سکتے. گل پلازا کی لیز اور قانون شکنی میں ڈاکٹر فاروق ستار کا بطور میئر اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا کردار ہے. یہ تمام غیر قانونی اقدامات 18ویں ترمیم سے پہلے کیے گئے تھے. شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ فاروق ستار یہ سچ جھٹلا نہیں سکتے کہ جن فیصلوں نے آگے چل کر گل پلازا جیسے سانحے کو جنم دیا ان میں ان کا براہ راست اور بالواسطہ کردار موجود ہے. فاروق ستار خود کو بری ذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود ستار صاحب. فاروق بھائی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ گل پلازا کی لیز 1983 میں ایکسپائر ہوئی اور 1991 میں رینیو ہوئی. 8 سال تک یہ KMC کے پاس تھی اور اس وقت جماعت اسلامی کے میئر تھے عبدالستار افغانی صاحب. اس عرصے میں کنسٹرکشن اور اپروولز دیے جاتے رہے. پھر جب 1991 میں آپ میئر تھے تو بلڈنگ جنائکا پرائیویٹ لمیٹڈ کو ٹرانسفر کی گئی. پھر 2003 میں جماعت اسلامی کے میئر نعمت اللہ خان نے غیر قانونی اسٹرکچرز اور ایڈیشنل فلورز کو ریگولرائز کر دیا. تب نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نہ ہی 18ویں ترمیم تھی. تو بس یہ سیاسی مقاصد کے لیے بیان بازی کی جا رہی ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت یہ غیر قانونی ٹرانسفر کیوں کی گئی تھی اور باقی اقدامات جن میں غلط کنسٹرکشن کو ریگولرائز کرنا بھی شامل تھا کیوں کیے گئے تھے آخر؟ میرے خیال میں آپ نے جس طرح حکومت سندھ کے وزراء یا وزیر اعلیٰ کے گمراہ کن بیانات کی یا ترجمانی کی ہے اپنے سوال ہی میں, تو سب سے پہلے تو میں اس پر آپ کو شاباش دوں گا کہ آپ نے بھی میرے خیال میں ان سے 2 ہاتھ آگے جا کر نہیں ترجمانی نہیں کی ہے فاروق بھائی, ترجمانی نہیں کی ہے. سوال آپ کے سامنے رکھا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء اٹھا رہے ہیں. سن لے ہم نے تو ان کو کوٹ کیا, ہم نے کوئی ترجمانی نہیں کی. ترجمانی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں فاروق بھائی, ہم تو حقائق سامنے رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا دیکھیں فواد زیدی, میں آپ کو تب مانوں گا تب جو میں نے جواب دیے ہیں آج صبح اور جو سوال میڈیا پہلے روز سے کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے کراچی کے میئر مرتضی وہاب سے سارے اٹھائے ہیں. فاروق بھائی میرا خیال ہے کہ آپ نے سمر کی ٹرانسمیشنز نہیں دیکھی, یہ سارے سوالات اٹھائے ہیں, سارے سوال ان کے سامنے رکھے ہیں اور وہ ان کو پسند بھی نہیں آئے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے سمر ان دنوں میں.
اچھا ٹھیک، لیکن آپ نے جو ساری باتیں ایک ساتھ صرف وہی والی پوچھی، سارے سانحے سے جو گمراہ کن ان کے سوال ہے وہ سارے آپ نے رکھ دیے. جبھی تو آپ کو بلایا نا فاروق بھائی، آپ جواب دیں اس کا. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اوپر الزامات لگا رہی ہے تو آپ کا موقف لینے کے لیے تو ہم نے بلایا تاکہ عوام کے سامنے سچ آئے نا. جو باتیں کل خاص طور پہ کل سے آ رہی ہیں فلور آف دی اسمبلی سے وزیر اعلیٰ ہاؤس نے، میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے اسمبلی، پروونشل اسمبلی کے فلور کی توہین کی ہے. اچھا، جو باتیں کی ہیں گمراہ کن، اصل ماجرے اور معاملے سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے، کیسے؟ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی. اور میں نے بہت تفصیل کے ساتھ صبح ان ساری باتوں کو دیکھیں. ایک عمل میوٹیشن کا ہوا مجھ سے، جو پہلے میئر تھے عبدالستار افغانی مرحوم، جو دنیا میں نہیں، جماعت اسلامی کے، انہوں نے میوٹیشن ٹرانسفر کیا، ٹرانسفر ہے. میرے زمانے میں 91 میں، مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں، میں مان لیتا ہوں، اسے جو ہے لیز دی گئی جن کو ٹرانسفر ہوا. اور 2003 میں اگر 2 یا جو فلور غلط بنے تھے اس کو اگر نعمت اللہ صاحب نے، جو کہ جماعت اسلامی کے پھر میئر تھے، انہوں نے ریگولرائز کیا. میں ان تینوں عمل میں کہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے انلیگیلٹی کا لفظ یوز نہیں کیا. ہاں، شرجیل میمن صاحب نے ضرور آج جو اس کی مزید تشریح کی اس میں انہوں نے غیر قانونی کہا، لیکن وزیر اعلیٰ نے کہیں فلور آف دی ہاؤس پہ نہیں کہا کہ یہ سارے اقدام، یہ جتنے تینوں بتائیں گے ود ان دی پریمائسز آف لا تھے، آئین کے دائرے میں رہ کے تھے، جو قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے مطابق تھے، چاہے 18ویں ترمیم سے پہلے کی بات ہو یا 18ویں ترمیم کے بعد کی بات ہو. اچھا، اب شرجیل انعام میمن صاحب نے آپ کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگائے ہیں، ان الزامات کا جواب دینے کے لیے تو فاروق بھائی ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے یہاں پہ. فواد زیدی اللہ کا خوف کرو. ان کے الزامات میں پہلی مرتبہ انہوں نے میرے وجود کو مانا، میرے وجود کو تسلیم کیا، میری صلاحیتوں کو مانا کہ فصیح اور بلیغ اردو، انہوں نے مانا تو صحیح، ورنہ تو کہتے تھے وہ کون فاروق ستار، کہاں اچھا وہ، ارے وہ اب کہاں پر ہے وہ. مطلب وہ اتنے گھمنڈ اور غرور ہے انہیں 18 سالوں میں جو کرپٹ اور بدترین حکمرانی سے انہوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے، تو اس کے بعد وہ کسی کو گردانتے نہیں ہیں یار. ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو لوگوں کا حال ہے، ذرا سا اگر آپ اندر کی کھوج لگائیں گے آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جائے گا. لیکن میں آپ کے 1-2 سوالوں کے جواب دے دوں جو آپ نے پوچھے ہیں. بھائی میں نے بتایا، مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ نے فلور آف دی اسمبلی میں کسی جگہ عبدالستار افغانی، ان کو بھی میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں کیونکہ دنیا میں نہیں ہے، جماعت اسلامی پتہ نہیں کرے گی نہیں، میری لیز دینا، ان کی میوٹیشن اور جو نعمت اللہ ہے ان کی ریگولیشن، یہ ساری باتیں جو اس کی فیس ہو سکتی ہے ریگولر، کہیں اس میں کوئی الزام آئے کہ کرپشن ہوئی، رشوت لی گئی اور پیسے لے کے یہ کام کیا گیا. اگر انہیں یہ ملال ہے کہ کاش یہ عبدالستار افغانی، فاروق ستار اور نعمت اللہ نہ کیا تھا، اور آج میوٹیشن بھی ہم کرتے، لیز بھی ہم دے دے اور ہم ہی ریگولرائز کرتے، تو پھر ہمارے منہ میں تو رال آ رہی ہے. یہ مسئلہ ہے ان کا. نہیں چلے، بات تو یہ ہے کہ اگر لیز آپ کی طرف سے دی بھی گئی تھی تو آگ بجھانا تو ان کا کام تھا نا فاروق بھائی. یہ بات تو ہے، بالکل درست بات ہے. لیکن اب مجھے صرف ایک فائنلی کامنٹ آپ یہ دے دیں کہ آپ کیا نہیں یہ آپ کامنٹ نہیں کر سکتے. نہیں آپ مجھے دہرائیں کیا کامنٹ کیا آپ نے کہا کہ اگر فرض کریں مثال کے طور پہ وہ الزام آپ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ لیز آپ نے دی تھی، لیکن چلے آپ نے لیز دے بھی دی، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن آگ جب لگی ہے تو آگ بجھانا تو ان کا کام ہے نا. میں تو سوال ان کے اوپر بھی اٹھا رہا ہوں کہ وہ لوگ کیوں آگ نہیں بجھا سکے، 33 گھنٹے کیوں لگے آخر آگ بجھنے کے لیے؟ تو کوئی لیز دینے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ آگ نہیں بجھائیں گے. یہی میں نے آج دیکھیں وہ والی بات آپ اب کر رہے ہیں جو میری پریس کانفرنس میں تھی کہ لیز میں کہاں یہ لکھا ہوا تھا. لیز کی کوئی کنٹروورسی ہو، کوئی ڈبل لیز ہو، ڈبل الاٹمنٹ ہو، جعلی ہو، غلط لوگوں کو دی گئی ہے، نارمل پروسیجر ہے. نارمل پروسیجر میں اگر کوئی چیز ہو اس پہ سوال آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ گمراہ کن پروپیگنڈا، یہ گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا. لیکن آج کی پریس کانفرنس نے ان کے جو رہی صحیح کسر تھی وہ سمجھ گئے ہیں. وہ دیکھیں تردد ہے، خوف ہے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کے گرد جو ہے وہ احتساب کا ان کا وقت اب آ گیا ہے. اس سے گھبرا کر وہ بات کریں نا بھائی 24 گھنٹے بعد کیوں آئے، 24 گھنٹے سے کہاں تھے یہ لوگ، کہاں غائب تھے، اس کی تفصیل دے. کیوں نہیں پہلے بتایا کہ اسلام آباد میں تھے. دوسرا، آگ بجھانے جب آئے 1 گھنٹے بعد پہنچے. فائر فائٹرز کو تو میں سلام کرتا ہوں، فرقان کو شہید، جی بالکل بالکل ہمارا ہیرو ہے، کراچی کی شہری پاکستان
ہیرو ہے وہ ہیرو ہے. اس کے گھر کون جاتا ہے سب سے پہلے؟ نماز جنازہ میں کون جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد کامران ٹسوری جاتے ہیں, وہ جو وہاں ان کے لیے کر سکتے ہیں, جو دلاسا دے سکتے ہیں انہیں آگے کے لیے, ان کا جو کچھ ہو سکتا ہے, یہ سب کون کام کر رہا ہے میرے بھائی؟ یہ بھی تو سب دیکھیں نا. اس کے بعد اب آگے آئیں, یہ بتائیں, دیکھیں لوگوں نے سوال پوچھے, میڈیا نے, تو ہم نے پوچھے. میں نے اسی لیے کہا کہ بھائی تحریک التوا دو, زبردستی اسپیشلی چھینا اور تقریر کی. میں نے سوال پوچھا فائر ٹینڈر کتنے ہیں, آخری فائر بریگیڈ کب خریدیں گے؟ یہ تو کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جتنی آبادی کراچی کے اندر ہے اتنے فائر اسٹیشن موجود نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. چونکہ فاروق بھائی وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر فاروق ستار موجود تھے اور اپنا موقف دے رہے تھے, اپنی پارٹی کا موقف دے رہے تھے. تو پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ ICC T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اور اس میں بنگلہ دیش کی ٹیم کو نہیں کھلایا جا رہا, اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو شامل کیا گیا ہے. اور کیا پاکستان بھی اس ICC T20 ورلڈ کپ میں شامل ہوگا یا نہیں, اسی پر بات کرتے ہیں. نمائندہ خصوصی سما کے قادر خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کے لیے. کیا ہونے جا رہا ہے آج؟ میں محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس بھی سن رہا تھا تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف یہاں پر ملک میں موجود نہیں ہیں, وہ جب واپس آئیں گے تو ہی فیصلہ ہوگا کہ پاکستانی ٹیم آیا کہ ICC T20 ورلڈ کپ میں شامل ہوگی بھی یا نہیں, ہم یہ فیصلہ کریں گے. تو کیا انسائیڈرز ہیں آپ کے پاس قادر خواجہ؟ دیکھیں بہت شکریہ ٹائم دینے کا. فہد بھائی بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جہاں سے تنازع شروع ہوا ICC کے ساتھ کہ بھارت میں ان کے سیکیورٹی خدشات تھے. مستفیض الرحمان کو IPL سے انہوں نے باہر نکالا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنگلہ دیشی حکومت اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ایکٹیو ہوتا ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ یہ سٹانس لیتا ہے کہ ان کے پلیئرز کی جو سیکیورٹی ہے وہ داؤ پر ہے اور وہاں پر وہ اپنے پلیئرز کو محفوظ نہیں سمجھتے, بھیجنا نہیں چاہتے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ڈوئل سٹینڈرڈز اور ڈبل سٹینڈرڈز ICC کی طرف سے یہ دیکھنے کو ملے ہیں کہ اس مرتبہ چونکہ ہوسٹ انڈیا ہے, سری لنکا میں چونکہ پاکستان کے میچز ہوں گے, ICC میں جے شاہ جو ہیں وہ اس وقت سربراہ ہیں, ان کا تعلق بھی بھارت سے, امت شاہ کے بیٹے ہیں جو وہاں کے منسٹر بھی ہیں اور کرتا دھرتا ہیں. تو یہاں پر جو ڈوئل سٹینڈرڈز وہاں پر گیم ICC کی آتی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں اگر بھارت پاکستان نہیں آنا چاہتا تو پھر اس کے لیے نیوٹرل وینیو بنایا جاتا ہے. اور اگر بنگلہ دیش کی سیکیورٹی کنسرنز ہیں, بنگلہ دیش کو سیکیورٹی کی خدشات ہیں, تو ان کے پلیئرز کی سیکیورٹی کے معاملات وہاں پر ہیں, بگڑے ہوئے ہیں, اگر وہ حکومت کہتی ہے تو پھر ICC کو وہ چیز بھی ماننی چاہیے تھی. اور سری لنکا میں نیوٹرل وینیو کی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ کوئی بھی ہے, پاکستان نے بھی آفر دی تھی کہ پاکستان میں کروا سکتے ہیں بنگلہ دیش کے میچز, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ اب ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. اگر ہوتا یہ کہ اگر آپ نے یہی والا سٹینڈرڈ بنانا تھا جو بنگلہ دیش کی دفعہ بنایا گیا تو آپ انڈیا کی دفعہ بھی بناتے. انڈیا اگر نہیں آنا چاہتا تھا پاکستان تو انڈیا کی جگہ کسی اور ٹیم کو شامل کرتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے. لیکن براڈ کاسٹرز کو جو ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ پاکستان انڈیا کے میچز سے ہے, ان کو کوئی سروکار نہیں ہے دوسرے بورڈ سے, دوسرے کرکٹ بورڈ سے. جتنی اہمیت پاکستان انڈیا کی ہے وہ بھی فل ممبر ہے, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو بھی اسی طرح اہمیت دینی چاہیے تھی. لیکن اب جو ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور یہ تو بات بالکل درست ہے, لیکن انسائیڈرز آپ کے پاس کیا ہیں؟ کیا واقعی پاکستانی ٹیم جا رہی ہے T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے, یا پھر حکومت کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے بنگلہ دیشی بورڈ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بھی؟ دیکھیں جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم مینجمنٹ کو کہا تھا کہ ابھی فی الحال تیاریاں روک دیں. ابھی جیسے حکومت پاکستان کہے گی, آج بھی انہوں نے اسی طرح ہی کہا, اور حکومت پاکستان جس طرح جو بھی ڈائریکٹیوز دے گی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو مانے گا. اور دیکھیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہترین ہیں, بھائی ہیں, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس حوالے سے سخت ترین موقف اپنا چکا ہے, ICC کو بھی آگاہ کر چکا ہے, ICC کو لیٹر بھی لکھ چکا ہے اور تمام سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں ان کو بتا چکا ہے. اور وزیر اعظم کے آنے کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ قادر خواجہ ہمارے سے, اور گفتگو کر رہے تھے ICC T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے. بڑی اہم بات ہے کہ کیا پاکستانی ٹیم ICC T20 ورلڈ کپ کھیلنے جائے گی یا نہیں. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان فواز زیدی کو دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.